अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज मार्च 2026 की 22 तारीख है, इतवार का दिन है जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 1:45 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में गुज़िश्ता 24 घंटों की 3-4 टॉप लीड्स, ब्रेकिंग डेवलपमेंट्स, बिग स्टोरीज हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। एक तो ईद का आज पाकिस्तान के अंदर दूसरा दिन है, जबकि पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके मकीन 25 करोड़ अवाम के महबूब रहनुमा, 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद, कप्तान, कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान साहब के नजरिए, उनके मंशूर, उनके मैंडेट, मिशन रिहाई, मिशन मुलाकात और उनके साहबजादों की उनके साथ टेलीफोनिक कन्वर्सेशन का मामला है। जबकि मैंडेट चोरी करके इक़्तिदार में आने वाली फॉर्म 47 की जारी सरकार, इनके वज़रा, ओहदेदारों, सहूलतकारों, यारों, बुतारों, शॉपरों, टाउटों, टमाटरों, सबकी जानिब से अपने अपने तरीके के जवाब घड़े गए, अपने अपने तरीके के हथकंडे अपनाए गए, अपने अपने तरीके के पैंतरे बदले गए। लेकिन फाइनली एक बड़ा काम हो गया है। अडियाला से एक बड़ी खबर आ रही है। कुछ चीज़ें इस वक्त ऑन पेपर हैं, आ चुकी हैं, और कुछ आज किसी भी वक्त आ सकती हैं। उसकी तफसीलात क्या रहेंगी, डिटेल्स क्या रहेंगी, मैंने आपके साथ शेयर करनी है। लेकिन अफसोसनाक बात भी है, वो ये कि एक अवामी रहनुमा को, अवाम के मुंतखब करदा फॉर्म 45 वाले वज़ीर आज़म को बाजमात नमाज ईद अदा नहीं करने दी गई। उसकी डिटेल्स या तफसीलात क्या रहेंगी वो शेयर करूंगा। इस पर डॉक्टर आरिफ अलवी साहब भी बोल पड़े हैं, जबकि मौलाना तारिक जमील साहब ने भी खुलकर इसके ऊपर बयान किया। एक और इंतहाई अहम बात वो ये कि इंडिकेटर दे दिया गया है कि अगले हफ्ते जो पेट्रोलियम प्राइसेस हैं वो तकरीबन 400 रुपए को जाके छू जाएंगी। उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी वो भी शेयर करूंगा। इसके अलावा कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात, लाला यानी बूम बूम आफरीदी क्या फरमाते हैं। इसलिए गुजारिश है आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाएंगे इसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। ईद का दूसरा दिन है। ईद के दूसरे दिन के मौके पर, ईद उल फित्र के दूसरे दिन के मौके के ऊपर पाकिस्तान के अंदर जो लोग मना रहे हैं, आपसे गुजारिश है कि आपने फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म के फरमात के मुताबिक, क्योंकि घर में छुट्टी पे हैं आप सब लोग, सुकून से चिल फरमा रहे होंगे, तो बस कंबल मंबल हटाने की जरूरत नहीं है, एसी वैसी चलाने की जरूरत भी नहीं है। जहां है जैसा है कि बुनियाद के ऊपर मुंह इधर कीजिए, यूं करके निकल जाए, एहतजाज हो जाएगा। बस ये आपके लिए आसान तरीन ईजी तरीका आपको आपके फॉर्म 47 वाले वज़ीर आज़म ने बता दिया। ये कर ले तो आपके सारे काम हो जाएंगे। आ जाते हैं जी अडियाला के अंदर क्या होता रहा जी। अडियाला के अंदर कल जो है खान साहब की उनके साहबजादों से 20 से 35 मिनट तक की बात कराने का हुकूमत ने और जेल ने दावा किया है, जेल जराए ने। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन, पैटर्न इन चीफ, साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान, फॉर्मर वर्ल्ड कप क्रिकेट के जो विनर, फिलंथ्रोपिस्ट जनाब इमरान अहमद खान नियाजी की ईद के दिन बेटों कासिम खान और सुलेमान खान से बात करवा दी गई है, और इमरान खान की बेटों से 20 से 35 मिनट तक बात कराई गई है अडियाला जेल जराए के। ये खबर तो आपको मिल गई होगी, ये खबर आपको मिल गई होगी। लेकिन अहम खबर ये है, अहम बात बता रहा हूं कि जमाइमा खान ने ये जो 35 मिनट्स डिस्कोर्स के मिनट्स थे वो जारी करने का फैसला किया है। यह अहम खबर मैं आपको बता रहा हूँ। मेरे लिए ये अच्छी खबर है, क्योंकि जो गुफ्तगू हुई है उसका पैरामीटर शायद कहीं पर यह तय हुआ था कि खान साहब के बेटे बात करने के बाद मीडिया टॉक नहीं करेंगे। लेकिन मेरे पास जो अपडेट है, एक तो आज रात में किसी भी वक्त या जिस वक्त आप ये ब्लॉग देख रहे होंगे, हो सकता है उस वक्त, या हो सकता है कि अगले 24-48 घंटे के अंदर ट्वीट आ जाएगा कासिम खान का। दूसरा ये भी अपडेट है कि कासिम खान जो है वो किसी मीडिया आउटलेट को इंटरव्यू देने लगे हैं और बाप के साथ होने वाली एक एक गुफ्तगू को, वालिद मोहतरम के साथ होने वाली एक एक गुफ्तगू को पब्लिक करेंगे। बिलाखिर इमरान खान ने अपने बेटे कासिम खान के जरिए पाकिस्तानियों को ईद की मुबारकबाद दे दी है। उन्होंने ये कहा, पाकिस्तानियों आप सबको मेरी तरफ से ईद की मुबारकबाद। कोई रोना नहीं रोया, कोई परेशानी नहीं दिखाई, कुछ ऐसी बात नहीं की कि मैं तो जी जेल में बड़ा परेशान हूं, आप मेरे बगैर ईद करके, नहीं, कोई नहीं। सीधा सीधा कहा, तमाम पाकिस्तानियों को मेरी तरफ से ईद मुबारक। इमरान खान ने कासिम खान से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कासिम, मेरी तरफ से मेरे पाकिस्तानियों को ईद मुबारक देना। मुझे अल्लाह पर पूरा यकीन है कि मैं सुरखरू होकर बाहर आऊंगा और आइंदा ईद इंशाल्लाह अपनी कौम के साथ करूंगा। इस हवाले से कासिम खान एक तफसीली ट्वीट करने जा रहे हैं जिसमें वो अपने वालिद इमरान खान से मुतालिक अहम तफसीलात शेयर करेंगे, खुसूसन उनकी आंख के मसले समेत दीगर अहम उमूर पर रोशनी डालेंगे। ये जी कासिम खान साहब जो है वो एक्सपेक्टेड हैं, और एक तो ट्वीट जारी करेंगे, दूसरा ये भी तवक्को की जा रही है कि आज या कल में किसी भी वक्त जो है
وہ کسی میڈیا اینٹی کے اوپر اپیئر ہوں گے اور گھن گرج کے ساتھ اس معاملے کو انٹرنیشنلائز کریں گے. یہ میرے پاس اپڈیٹ آ رہی ہے. لیکن تمام باتوں میں سے ایک افسوسناک بات, یہ میرا جملہ آپ کوٹ کر لیجئے گا اور محفوظ بھی کر لیجئے گا, وہ یہ کہ جس وقت قیدیوں کو دی گئی سہولیات کی بات آتی ہے نا, سہولیات کی, تو کورٹ کے اندر یہ پلی لی جاتی ہے گورنمنٹ کی جانب سے یا اٹارنی جنرل کی جانب سے یا پھر گورنمنٹ آفیشلز کی جانب سے یا پروسیکیوشن کی جانب سے. کیا لی جاتی ہے؟ پلی یہ لی جاتی ہے کہ جو باقی عام قیدیوں کو سہولیات دستیاب ہوں گی ہم وہ دینے کے روادار ہیں, کیونکہ وہ بھی تو ایک عام شخص ہی ہیں عمران خان. ٹھیک ہے, یہ تو بات ہو گئی عام شخص ہونے کی. لیکن جس وقت عید نماز پڑھنے کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں کیونکہ وہ خاص آدمی ہیں, ان کی سیکیورٹی کے ایشوز ہیں, اس لیے ان کو باجماعت عید نماز نہیں پڑھنے دی جا رہی. میرے خیال میں یہ کوئی 7ویں عید ہے عمران خان صاحب کی جو انہیں باجماعت نہیں پڑھنے دی گئی. یہ انتہائی افسوسناک ہے. عید کے دوسرے دن کے موقع پر عمران خان صاحب نے آپ سب کو عید مبارکباد دی ہے, آپ ان کو عید مبارک دیجئے. آج نیچے کامنٹ سیکشن میں تباہی پھیر دیجئے. دنیا کو پتہ چل جانا چاہیے, خاص طور کے اوپر جو پٹوارستان کے چھچورے ہیں نا, وہ ضرور میرا ولاگ دیکھتے ہیں. آپ نے ضرور نیچے کامنٹ کرنا ہے تاکہ ان کو پتہ چلے کہ آپ لوگ اپنے لیڈر کی, جس کو آپ پیار کرتے ہیں, جن کو آپ نے ووٹ کیا ہے, ان کی دی گئی مبارکباد کو کتنا سیریس لیتے ہیں. چلا, یہ عارف الوی صاحب عید نماز نہ پڑھنے دینے کے اوپر کہتے ہیں کہ عمران خان اور پی ٹی آئی قیادت پر عید کی نماز کی پابندی نے ثابت کر دیا ہے کہ مریم نواز کی سوچ برطانوی استعمار اور آج کے دور کے اسرائیل سے الگ نہیں ہے. یہ ڈاکٹر عارف الوی صاحب کہتے ہیں 1916 میں ظالم انگریزوں نے شیخ الہند مولانا محمود الحسن کو جلاوطنی کی سزا دی, 4 سال مالٹا کی جیل میں قید رکھا اور عید کی نماز پر پابندی لگائے رکھی تاکہ ان کا عزم توڑ سکے. مولانا سید احمد مدنی اپنی کتاب میں اسیر مالٹا میں لکھتے ہیں کہ شیخ الہند پابندی کے باوجود عید کے دن غسل کر کے صاف لباس پہن کر تیار ہو جاتے اور فرماتے, میں اللہ کے حضور سچا رہنا چاہتا ہوں کہ میں تیار تھا, اب یہ جابر روکے تو ان سے نمٹیے گا. کل مسجد اقصی میں بھی اسرائیلی فوج نے یہی فرعونی طریقہ اپنایا, فلسطینیوں کو عید کی نماز سے روکا اور نہتے نمازیوں پر آنسو گیس کی شیلنگ کی. یہ ڈاکٹر عارف الوی صاحب کا عمران خان صاحب کے قید و بند کے اوپر سٹیٹمنٹ ہے. جبکہ مولانا طارق جمیل صاحب فرماتے ہیں کہ عمران خان کے لیے دعا کرو, اللہ نے ہمیں بہترین سچا لیڈر دیا. عمران خان جیسا درویش, کھرا اور دین کا درد رکھنے والا حکمران میں نے نہیں دیکھا. یہ مولانا طارق جمیل صاحب بولتے ہیں. لگے ہاتھوں جو ہے مفتی طارق مسعود صاحب اور باقی جو بڑی بڑے زوما ہیں, ان سے بھی گزارش ہے کہ آپ بھی بول پڑیے, لیکن آپ بولیں گے نہیں. تو میری نظر میں ایک خوشخبری یہ ہے کہ وہ ڈٹا ہوا ہے. دوسرا, حکومت منت ترلے کر رہی ہے کہ وہ ڈیل نہیں کر رہا. تیسرا, وہ اپنے بیٹوں سے بات کرتے ہیں تو عوام کو مبارکباد دیتے ہیں عید کی. چوتھا, ان کے بیٹوں نے اور جمائمہ خان صاحبہ نے تن دینا ہے, ان کو ڈیسائیڈ کر لیا گیا ہے کہ انٹرنیشنلائز کرنا ہے اس معاملے کو. اب اس سے پہلے کہ میں امپورٹنٹ وائرل بیانات, تھوڑا سا ویلاگ جو ہے نا لمبا ہو جائے گا, شیئر کروں, یہ ذرا سعودیہ کا معاملہ دیکھیے جی. سعودی عرب نے ایران کے 2 فوجی اتاشیوں کو اور ان کے عملے کے 3 ارکان کو ملک چھوڑنے کا حکم دے دیا. سعودی عرب کا ان 5 اہلکاروں کو ناپسندیدہ شخصیات قرار دے کر 24 گھنٹے کے اندر ملک چھوڑنے کا حکم. یہ جو وار ایسکولیشن ہے وہ نیکسٹ لیول پر چلی گئی ہے, اس لیے جو اس کو اتنا ایزی لے رہے تھے ان کے لیے اتنا ایزی ہے نہیں. اچھا, اسرائیل میں بیزان آئل ریفائنری پر ایران نے حملہ کیا جی. اس کے علاوہ اسرائیل کے شہر ڈمونا پر ایران کے میزائل حملے کے بعد چند لمحوں میں شہر کا جو منظر تھا وہ بالکل بدل کر رہ گیا, اور وہ بڑا پریسائز ٹارگیٹڈ اٹیک تھا. ہر طرف خوف و ہراس اور آگ کے شعلے بلند ہوتے دکھائی دے رہے تھے. رہائشی علاقوں میں سائرن گونج رہے ہیں, لوگ جان بچانے کے لیے پناہ گاہوں کا رخ کر رہے ہیں. یعنی درجنوں ہلاکتیں ہوئی ہیں, اور ایران جو ہے ابھی ڈٹا ہوا ہے کہ ابھی تو ہم نے اصل جو کارروائی ڈالنی تھی وہ ڈالی نہیں ہے, ابھی تو کام شروع ہوا ہے. صورتحال تیزی سے کشیدہ ہوتی جا رہی ہے اور پورا خطہ ایک نئے خطرناک رخ کی جانب بڑھ رہا ہے. مشرق وسطیٰ میں خبر گرم ہے کہ ایران نے اسرائیل کا لڑاکا طیارہ کامیابی سے ہٹ کیا, جو بھاگ کر متحدہ عرب امارات میں لینڈنگ کی کوشش میں ناکام رہا اور کریش کر گیا. اچھا, معاملہ یہیں تک نہیں رکتا, کچھ مزید چیزیں آ رہی ہیں. وہ یہ ہے کہ برطانیہ کا جو ہے ایک پراپر ایٹمی ریاکٹر کیریئر جو ہے وہ عرب امارات کے قریب ہے, اور اس سے ایران کے تنصیبات کو ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے. تو بین برطانیہ نے حمایت کا اعلان کر تو دیا ہے, لیکن دیکھتے ہیں کہ اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں. اس وقت جو میں دیکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ امریکی سینیٹر کرس مرافی کے مطابق ٹرمپ ایران جنگ کا کنٹرول کھو چکے ہیں اور اب پاگل پن کا, سکتے کا, پینک کا شکار ہے. یہ کس حد تک درست ہے
اس کا ادراک آپ کو ہو جانا چاہیے کہ کتنا مشکل تھا مرحلہ، اور اس مرحلے کے اندر کس نے کیا کیا، کس نے کیا نہیں کیا جی۔ اور افسوسناک بات یہ ہے کہ ایمان مزاری صاحبہ کی اپنی والدہ سے ملاقات نہیں کرائی گئی عید کے دن۔ عید کے دن تو چھوڑ دیں، دیکھیں اس بندی کو تو شاید وقت پر رہائی نہ ملے، یہی کام فلک جاوید اور سرم جاوید اور ڈاکٹر یاسمین راشد یعنی خواتین کے ساتھ ہو رہا ہے، ایوری بڈی نوز۔ لیکن کم از کم ملاقاتوں کی حد تک تو ملاقات کروائی جا سکتی ہے۔ اب دو مائیں ہیں فلک جاوید اور سنم جاوید، دونوں کے اپنے بچوں سے بھی ملاقات نہیں کرائی گئی، تو یہ انتہائی افسوسناک ہے۔ اب میں کچھ وائرل بیانات شامل کرتا ہوں، زیادہ ہے تعداد میں، اس کو ذرا غور سے سنیے گا، اس ڈسکلیمر کے ساتھ۔ اگر آپ کو میری بات بری لگتی ہے تو معذرت، زیادہ بری لگتی ہے انتہائی معذرت، اور زیادہ بری لگتی ہے سانو کی کیسے کر لیتے ہو یار۔ یہ جسٹس ریٹائرڈ منصور علی شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ مرتکز طاقت کے تحت عدالتی آزادی اکثر ختم ہو جاتی ہے، اور اس کے تدارک کے لیے مضبوط قانونی، ادارہ جاتی اور ثقافتی حفاظتی اقدامات ضروری ہیں۔ تاریک ترین حالات میں جب ادارے کمزور ہو جائیں تو مزاحمت کرنے والوں کی شاعری، موسیقی اور فن کی طرف رجوع کریں، یہی تخیل مزاحمت کی آکسیجن ہے۔ ایسا ہی ہے جی۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کو یہ شاعری کے فن پاروں کے ذریعے بھی اپنا درد نکالنے کا موقع نہیں مل رہا۔ چٹکلے جو ہوتے ہیں نا چھوڑ کے اس کے ذریعے جو ہے لوگوں کو ہنسانے کی کوشش کی جاتی ہے، وہ بھی نہیں موقع مل رہا۔ تو اب یہ آکسیجن کہاں سے لی جائے؟ جسٹس صاحب آپ تو آکسیجن لینے چلے گئے اپنی جاب چھوڑ کر، لیکن لوگ کہاں سے لیں؟ میں اتنا کہنا چاہوں گا، کیسے کر لیتے ہو یار۔ یہ کچھ مزید شامل کرتے ہیں۔ رانا ثناء اللہ صاحب فرماتے ہیں یہ پی ٹی آئی ڈیل کے لیے تیار ہے مگر سیاسی عمل چلانے کے لیے تیار نہیں ہے، ڈیل کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ ان کو دوبارہ موقع دیا جائے۔ اچھا، ایک طرف تو آپ بنت ترلے کرتے ہیں کہ معافی مانگ لو ہم ڈیل دے دیں گے، کیوں نہیں معافی مانگ رہے؟ دوسری طرف آپ کہتے ہیں سیاسی عمل کا حصہ بن جائیں، وہ سیاسی عمل کا حصہ نہیں بننا چاہتے بھائی، آپ زبردستی کرو گے، یہ معاملات دیکھنے لائق ہے۔ اچھا، اس موقع کے اوپر موم بوم لالا، آپ کو پتا بوم بوم لالا کی ایک عادت ہے تو وہ ٹویٹ کرتے رہتے ہیں، ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ٹویٹ میں پڑھ دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں آئیں اس موقع پر ہم سب مل کر ان بہادروں کو خراج عقیدت پیش کریں جو وطن کی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں اور اس مقدس سرزمین کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ ایوری بڈی نوز کہ ہم سب اس معاملے کے اوپر ایک ہیں، جو بھی ملک کی حفاظت کے لیے جانے دینے ان سب کے لیے ایک ہیں۔ لیکن عید کے موقع کے اوپر ان بھائی صاحب سے گزارش کرنی تھی کہ کچھ جو مظلومین ہیں ان کے بارے میں بھی رائے قائم کر لیتے۔ اب علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کیا فرماتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہم قرآن مجید سے ہدایت لیں گے، کسی مفاد پرست انسان سے ہمیں کوئی ہدایت نہیں چاہیے۔ کوئی بھی مسلمان ایران جنگ سے لا تعلق نہیں ہو سکتا۔ جنوبی ایشیا خطرے میں ہے اور اس خطرے کا راستہ روکنا ہوگا۔ ہم کربلا اور امام حسین علیہ السلام کے وفادار ہیں اور مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ ویری ایپٹلی پوائنٹڈ آؤٹ۔ جناب ڈاکٹر شہباز گل صاحب فرماتے ہیں کہ جتنی فرقہ وارانہ ہم آہنگی اس وقت دیکھی جا رہی ہے یہ شاید دہائیوں کی محنت سے بھی ممکن نہ تھی۔ شیعہ اور سنی دونوں مسلک دوسری لائن میں ہیں، اب حسینی اور یزیدی صرف دو مکتبہ فکر ابھر کر سامنے آئے ہیں۔ اور میں آپ کو بڑا بریفلی اس کے اوپر انڈورسمنٹ دینا چاہوں گا۔ واقعتاً یقین کیجئے ایران کے اس معاملے کے اوپر نا جو پہلے ایک تھوڑی سی تفریق پائی جاتی تھی نا اہل تشیع اور سنی حضرات میں، تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے۔ ایوری بڈی از شوئنگ دا کنسنسس آن ایرانز میٹر، خاص طور پر اسرائیل اور امریکہ کے خلاف۔ افتخار شیرازی صاحب کہتے ہیں جس کمپنی سے جہاز خریدا گیا وہ کمپنی بلیک راک اور وین گارڈ کی ذیلی کمپنی ہے، جس کے بارے میں اقوام متحدہ نے کہا کہ یہ دونوں کمپنیاں فلسطینیوں کی نسل کشی کے لیے اسرائیل کو فنڈنگ کرتی ہیں۔ یہ مریم نواز صاحبہ سے منسوب ایک ٹویٹ ہے، اب آپ آگے چیک کر لیجئے۔ آگے چلتے ہیں جی۔ پیر سید صبغت اللہ شاہ راشدی صاحب فرماتے ہیں، پیر پگارا صاحب، کہ ہر نماز کے بعد ایران کے بھائیوں کے لیے دعا کریں۔ اکیلا ایران ان جزیدوں سے لڑ گیا ہے، کوئی بھی ملک اسلامی ایران کے ساتھ نہیں، جو اکیلا ہوتا ہے اس کے ساتھ پروردگار ہوتا ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ اس وقت پروردگار کس کے ساتھ ہے۔ ویری ایپٹلی پوائنٹڈ آؤٹ۔ یہ ذوالفقار علی بھٹو جونیئر فرماتے ہیں کہ آپ نے اپنے شیعہ علماء کونسل کا اجلاس صرف اس لیے کیوں بلایا کہ انہیں دھمکیاں دیں اور یہ کہیں کہ پاکستان ان کا ملک نہیں ہے؟ یہ ذوالفقار جونیئر بول رہے ہیں، جبکہ کامران شاہد صاحبہ اور ان کے ساتھ جو بیٹھی تھیں وہ بڑی زبردست ایکٹریس ہیں، بٹ صاحبہ، نائمہ بٹ صاحبہ، انہوں نے تو عمران خان صاحب کا نام لیا تو اس کے اوپر جو ہے سہیل وڑائچ صاحب نے اپنی اصلیت دکھا دی ایک عید شو کے اندر، جبکہ کامران شاید بولے اگر عمران خان باہر آ گیا تو یہ سارے سیاستدان دم دبا کر بھاگ جائیں گے، یہ حکومت 24 گھنٹے میں فارغ ہو جائے گی، عمران خان اگر باہر آ گیا تو نہ کوئی شہباز اور نہ کوئی اس کی پرواز۔ لیکن یہ ضرور میں کہوں گا کہ نائمہ بٹ صاحبہ کو جس طرح شو کے اوپر براہ راست تھریٹن کیا گیا کہ آپ کو نہیں بات کرنی چاہیے، آپ ایسی بات کیوں کر رہی ہیں، کیونکہ انہوں نے ٹیلی ویژن کے اوپر بول دیا تھا کہ عمران خان صاحب کو سیاست کا حق ہو نہ ہو، باہر آنے کا حق ہونا چاہیے۔ میکسیمم کامنٹ دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔